अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरा वक्त है तू की एपिसोड 7, जिसको आपके लिए तहरीर किया है अना इलियास ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा वक्त है तू की एपिसोड 7 की तरफ। कुछ देर पहले ही रफ़िया और रबिया उसे अबू ज़र के कमरे में बेड पर रिवायती दुल्हनों की तरह बिठा कर गई थीं। उनके जाते ही उसे इस रिवायती ड्रामे को मज़ीद चलाने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। वो अबू ज़र के कमरे में आने से पहले बिल्कुल सादा हुलिये में आना चाहती थी। न सिर्फ ये, बल्कि वो फ़ारान को भी इस कमरे में लाने का सोचे बैठी थी। ये तो नामुमकिन था कि वो इस खूबसूरत शख्स के साथ इस कमरे में अकेली रहती। तेज़ी से अपनी जगह से उठकर उसने ज़ेवर उतारा, फिर दुपट्टे की पिनें खोली। चूँकि दुपट्टा ज़्यादा भारी नहीं था, लिहाजा बहुत सी पिनों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ था। वो आराम से उसे भी उतारने में कामयाब हुई। जल्दी जल्दी हाथ चलाते वार्डरोब से हल्का फुल्का सा एक सूट मौसम की मुनासबत से निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। 5 मिनट बाद ही धुले धुलाए चेहरे के साथ वो बाहर निकली। इससे पहले कि अबू ज़र कमरे में आता, उसे वहाँ से निकलना था। इसी सोच को अपनी जामा पहनाने के लिए वो जैसे ही दरवाजे की जानिब बढ़ी, अबू ज़र दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुका था। वो जो जहन में न जाने क्या कुछ कहने और उसे जताने के लिए अल्फाज तरतीब देकर आया था, उसकी सादा पूरा हुलिया उस पर उजरत उसे सब कुछ भुला गई। क्या हुआ है? सब भुलाए वो उससे इस्तफसार कर रहा था। कुछ नहीं, उसे नज़रअंदाज करती वो उसके करीब से गुजरने लगी। सफ़ा का इरादा भाप कर उसने फ़ौरन उसे बाजू से पकड़ कर रोका। कहाँ जा रही हो इस वक्त? सामने घड़ी पर वक्त देखा जो रात के 11:30 बजा रही थी। कहीं भाग नहीं रही, फिक्र मत करें, आ रही हूँ अभी। उसकी बात का उल्टा जवाब देते बाजू उसकी गिरफ्त से आहिस्ता से निकालते वो दरवाज़ा पार कर चुकी थी। वो हैरान सा वहीं खड़ा रह गया, कंधे उचकाकर अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, मगर सामने रखी कुर्सियों पर उसका दुपट्टा बेदर्दी से गोल मोल पड़ा देखा। नज़रों ने आहिस्ता से ड्रेसिंग का सफ़र किया। वहाँ भी ज्वेलरी और पिनें जिस अंदाज में फेंकी गई थीं, वो उसके अंदरूनी खलफशार का अबू ज़र को बखूबी पता दे रही थी। माँ के उसे पहनाए गए कड़ों में से एक को मुट्ठी में लेकर ज़ोर से भेजा। ये ख्याल ही शदीद तकलीफ़ से महसूस हो रहा था कि वो उस पर अपनी दोस्त के भाई को फौकियत दे रही थी। तो क्या इस सादा रूप और इससे कतराने की वजह वो अनदेखा शख्स था जिसे बिना देखे अबू ज़र को उससे नफ़रत और हसद महसूस हो रहा था? अभी वो अपनी सोचों में ही मगन था जब दरवाजे से सफ़ा को फिर से अंदर आते देखा, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। धान पान सी सफ़ा बमुश्किल सेहतमंद सोए हुए फ़ारान को गोद में उठाए कमरे में दाखिल हुई। इसे इसके रूम से क्यों लाई हो? अबू ज़र को लगा अब उसका जवाब दे जाएगा। माथे भर बल लाए गुस्से से उससे पूछा, मैं इस रिश्ते में फ़ारान की वजह से बंधी हूँ, तो जहाँ मैं वहाँ फ़ारान। आप अगर यहाँ कंफर्टेबल फील ना करें तो बेशक किसी और रूम में चले जाएं। आज से फ़ारान मेरे साथ इसी कमरे में सोएगा। फ़ारान को बेड पर लिटाते अबू ज़र की खशमगी नज़रों को खाते में ना लाते वो इस वक्त अबू ज़र को इंतहाई चालाक लड़की लगी, जिसकी मासूमियत के प्रचार उसकी माँ करती थी, और जिस भोली भाली सफ़ा को वो जानता था, ये तो उन सब से अलग कोई और ही सफ़ा थी। इस कदर खुद एतमाद और निडर, ये इसका कौन सा रूप था? ये मेरा रूम है, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि यहाँ के मामला तुम हैंडल करती फिरो? उसके गुस्से का ग्राफ सफ़ा का सफ़ा चट जवाब सुनकर मज़ीद औंध कर बाहर आया। गुस्से से उसे घूरते वो उसके करीब आया, जो बेड के दाएं जानिब खड़ी बेतासुर नज़रों से उसकी जानिब देख रही थी। इस कागज़ के टुकड़े ने, जिसकी बदौलत मैं आज इस कमरे में मौजूद हूँ। शायद आप कुछ देर पहले साइन किया जाने वाला कागज़ भूल चुके हैं। बहुत बुरी आदत है आपको भूलने की।
چاہے وہ کوئی چیز ہو یا رشتہ۔ وہ کس بات کا طنز اس پر کر رہی تھی؟ سیدھی بات تمہیں کرنی نہیں آتی کیا؟ طنز نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ آخر اس کے مدعے مقابل آتے ماتھے پر بل لی غسیلی نظریں اس پر سکون نظروں میں گاڑھیں۔ بہت تھک چکی ہوں، صبح فاران کو اسکول کے لیے بھی اٹھانا ہے۔ آپ پلیز اپنا غصہ کسی اور دن مجھ پر نکال لیجیے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر کے فاران کے ساتھ بیڈ پر ٹکتی، ابوذر غصے سے اس کا بازو تھام کر اسے واپس پہلے والی پوزیشن میں لا چکا تھا۔ یا تو تم بہت بچی ہو یا بچی بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی ہو۔ بیوی ہو تم اب میری، تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی تو ہر کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ فضول کی ڈھالیں اپنے گرد استعمال کر کے تم سمجھتی ہو تو مجھے مزید اٹریکٹ کرو گی، مگر افسوس ایسا نہیں ہے۔ اب طنز کی باری ابوذر کی تھی۔ وہ ضبط سے اس کے تیر کی دھار کی طرح تیز الفاظ کو برداشت کر رہی تھی۔ تم مجھے کسی بھی طرح اٹریکٹ نہیں کرتی۔ یہ شادی اگر تم نے فاران کے لیے کی ہے تو میرا مقصد بھی فاران ہی تھا، ورنہ مجھے بیوی اور تم جیسے امیچور بیوی کی ہر کی ضرورت نہیں تھی۔ بھویں اچکاتے، چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجاتے، وہ صفا کو بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا مقصد پوری طرح یاد ہے۔ باقی کی خیالات آپ کے پھر کسی اور دن سنو گی۔ گڈ نائٹ۔ بمشکل اندر کی توڑ پھوڑ کرتی کیفیت چھپاتے اس نے چہرے کو سپاٹ ہی رکھا اور لہجہ برف کی مانند سرد تھا۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کی سخت گرفت سے بازو نکال کر وہ تکیہ درست کرتی فاران کے برابر لیٹ چکی تھی۔ اس کا یہ سرد انداز ابوذر کے اندر آگ لگا گیا تھا۔ فاران کا خیال نہ ہوتا تو اس کا مزید دماغ درست کر دیتا، مگر وہ خود بہت سی راتوں سے پرسکون سویا نہیں تھا۔ تھکاوٹ ہر جذبے پر غالب آ چکی تھی۔ دانت پیس کر اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالتے وارڈروب سے اپنے کپڑے لے کر وہ واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سر سے ٹلتے محسوس کر کے صفا نے آنکھوں پر رکھا بازو ہٹایا۔ ایک بھولا بسرا آنسو آنکھ سے گر کر تکیے میں معدوم ہو گیا۔ سرد آہ بھرتے فاران پر ہاتھ رکھ کر محبت سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ اس رشتے کا حاصل تو فقط وہی تھا، پھر غم کیسا؟ خود کو سمجھایا۔ بھاری سر لیے وہ صبح اٹھا۔ رات میں بہت دیر وہ صفا کے رویے کا اثر ختم کرنے کے لیے کمرے میں آنے کی بجائے کمرے کے ساتھ ملحق بالکنی میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ جب نیند حد سے سوا ہو گئی تب وہ خاموشی سے کمرے میں آ کر صفا کو مکمل نظر انداز کیے فاران کے بائیں جانب کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ عرصے سے وہ اکیلے سونے کا عادی تھا۔ رات بھر ان دونوں کی کمرے میں موجودگی اور خاص طور سے اس کے بیڈ پر موجودگی سے وہ غیر آرام دہ رہا۔ اسی لیے صبح اٹھتے ہی سر بے حد بھاری محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر بیڈ پر دیکھا جو اس لمحے خالی پڑا تھا، سوائے اس کے وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے گھسا۔ کچھ ہی دیر بعد ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس وہ نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں چند ایک رشتہ داروں کے ہمراہ اس کی ماں بیٹھی تھیں۔ نظریں گھمائیں، دادی بھی موجود تھیں۔ ربیہ بھابھی بھی کچن اور لاؤنج میں بار بار آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ ایک نہیں تھی تو وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ فاران کا تو اسے معلوم تھا کہ وہ اسکول جا چکا ہے، مگر وہ دشمن جہاں کہاں تھی؟ بھائی آپ ڈائننگ پر آ جائیں، باقی سب تو ناشتہ کر چکے ہیں، بس آپ رہ گئے ہیں۔ اسے لاؤنج میں آتا دیکھ کر ربیہ اسے ڈائننگ کی جانب اشارہ کرتے بولی۔ ابوذر نے کچھ اچنبھے سے اسے دیکھا، یعنی صفا بھی ناشتہ کر چکی تھی۔ کم از کم گھر والوں کے سامنے تو اس رشتے کا کوئی لحاظ کر لیتی۔ غصہ پھر سے عود کر آیا، مگر بولا کچھ نہیں۔ ربیہ نے ہی اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ وہ حیران تھا کہ آخر وہ کہاں چھپی بیٹھی ہے۔ سبھی ارد گرد موجود تھے سوائے اس کے۔ تم ناشتہ کر رہے ہو؟ رفیہ نے لاؤنج میں آتے اسے ڈائننگ پر ناشتہ کرتے دیکھ کر کہا۔ جی، وہ مختصراً بولا۔ اچھا ایسا کرنا، ناشتہ کر کے فاران اور صفا کو لے آنا، 2 بجے اس لڑکی نے پارلر بھی پہنچنا ہے، کہا بھی تھا جلدی آ جانا، مگر 12 بجنے کو ہیں ابھی تک نہیں آئی۔ اس کے قریب کرسی کھسکا کر بیٹھتے وہ اپنا الگ ہی دکھ سنا رہی تھیں۔ کہاں گئی ہے صفا؟ آخر وہ پوچھ بیٹھا۔ بھلا اکیلی کہاں چلی گئی؟ یونیورسٹی گئی ہے اور کہاں؟ کہہ رہی تھی ایک اہم پریزنٹیشن ہے، نہ گئی تو نمبر کٹیں گے۔
ان کے جواب پر ابو ذر کا دل کیا یونیورسٹی جا کر لینے کی بجائے اس کا گلا ہی دبائے۔ تو میں ہی پاگل ہوں جو اپنا آفس چھوڑ کر گھر بیٹھا ہوں۔ اسے یک دم شدید سبکی کا احساس ہوا۔ ارے اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے سب اتنی اچانک ہوا ہے، اب وہ اپنی 6 ماہ کی محنت تو ضائع نہیں کر سکتی تھی نا؟ وہ الٹا اسے ہی سمجھانے لگی۔ آپ کا یہ بے جا اس کی حمایت کرنا اسے آسمان پر چڑھا چکا ہے، کسی کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی رات کی اس کی حرکتیں کم تھیں کہ صبح ہوتے ہی اسے مزید اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ موجود ہو یا غیر موجود، اس کا تو لگتا تھا زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، ابو ذر کو ناک چنے چبانا۔ میرے سر میں شدید درد ہے، اپنی چہیتی کو لینے کسی اور کو بھیجیں، میں ڈرائیور نہیں اس کا، فاران کو لینے میں جا رہا ہوں۔ ناشے سے ہاتھ کھینچ کر وہ اٹھا، ان کی ارے ارے کو اگنور کرتا وہ ڈائننگ سے باہر جا چکا تھا۔ کہاں ہو تم؟ سب لوگ آ چکے ہیں۔ عالم صاحب اور باقی گھر والے کافی دیر انتظار کے بعد اب بھرے بیٹھے تھے۔ ولیمہ گو بہت بڑے پیمانے پر نہیں تھا اور گھر میں ہی ارینج کیا گیا تھا، مگر پھر بھی بہت سے رشتہ دار اور عالم صاحب اور فرحات کے جاننے والے مدعو تھے۔ ایسے میں دلہے کا نہ ہونا سبھی کے لیے تعجب کی بات تھی۔ دلہن بھی آ چکی تھی۔ عالم صاحب کے 5ویں بار فون کرنے پر آخر اس نے فون اٹھایا۔ آپ اپنی بہو سے کہیں ان مہمانوں کو بھی وہ خود ہینڈل کرے، میرے آنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ وہی کل سے سبھی فیصلے تنہے تنہا کر رہی ہے، اب بھی سب کو بھگت لے۔ کل سے وہ اپنا مسلسل نظر انداز کیے جانا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ جو بھی تم دونوں کا مسئلہ ہے اسے خود نمٹو، اس وقت تم فوراً یہاں پہنچو۔ صفا کا مطمئن انداز دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہے، ورنہ اپنے شوہر کی ولیمے والے دن اتنی لمبی غیر حاضری پر کوئی بھی اور لڑکی ہوتی تو پریشان ہوتی، مگر وہ تھی کہ اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں صفا کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ ابو میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، درمیان میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ وہ اس کا بہانہ اچھے سے سمجھ گئے تھے۔ تو پھر میں ایسا کرتا ہوں، سب مہمانوں کو اور تمہاری بیوی کو لے کر تمہارے آفس آ جاتا ہوں۔ ان کے انداز پر وہ کڑ کر رہ گیا۔ آ رہا ہوں، ضد ہو کر آخر ان کی بات مانی۔ وہ بھی اس کے باپ تھے، بات منوانا جانتے تھے۔ جلدی پہنچو۔ ان کا اگلا حکم سنتے وہ منہ پھلا کر آفس سے نکلا۔ فاران کو گھر چھوڑ کر تیار ہو کر وہ بھی سب نظر انداز کے آفس پہنچ چکا تھا۔ خیال یہی تھا جیسے صفا میڈم پریزنٹیشن کا بہانہ بنا کر اسے سب کی سے دوچار کرتی چلی گئی تھیں، وہ بھی اس لمحے اس کی بے عزتی کروائے گا جب خود آفس میں بیٹھا ہوگا اور وہ اکیلی ریسیپشن اٹینڈ کر رہی ہوگی۔ عالم صاحب کے فون سے بھی اسے یہی خوش فہمی لاحق ہوئی کہ گھر پہنچ رہی صفا کی اتری شکل دیکھے گا، لیکن جس لمحے اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، صفا فاران کے ساتھ چہکتی نظر آئی۔ کہیں سے بھی اس کے چہرے سے ابو ذر کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے اندر آتے دیکھ کر سب ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے، سوائے اس کے جس کے لیے وہ اس کا سب کچھ تھا۔ مگر کچھ رشتے بن کر بھی بن نہیں پاتے، ان میں جڑے لوگ ویسے ہی اجنبی ہوتے ہیں جیسے رشتہ جڑنے سے پہلے، اور اس لمحے ان کے درمیان بھی رشتہ تھا، مگر اس رشتے کا احساس نہیں تھا۔ اپنی خوش فہمی کا بت ٹوٹتے دیکھ کر وہ بھی اس سے ویسا ہی لا تعلق بن کر سب سے اچھے سے ملنے لگا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ تم بیٹھو تو اس کے پاس کوئی تصویریں تو ہونا کپل کی۔ تقی زبردستی اسے صفا کے قریب صوفے پر بٹھاتے بولا۔ کچھ رشتے دکھاوے کے ہوتے ہیں، ایک یہ بھی صحیح۔ اس کے قریب بیٹھتے وہ اس کے کان میں طنز بھرا جملہ منتقل کرنے سے باز نہیں آیا۔ صفا کا چہرہ یک دم سپاٹ ہوا۔ چند ایک تصاویر کھینچنے کے بعد صفا ایکسکیوز کرتی فاران کی بات سننے کا بہانہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرد اپنا نظر انداز کیا جانا پسند نہیں کرتا، اور یہی حال اس لمحے ابو ذر کا تھا۔ وہ چاہے اسے نظر انداز کرتا، مگر اپنا یوں نظر انداز ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آخر وہ یوں بلی چوہے کا کھیل کیوں کھیل رہی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ دونوں فاران کے لیے اس رشتے میں بندھے تھے، مگر اس رشتے کو یوں زہر آلود کرنے کی بھلا کیا تک تھی؟ آغاز صفا کی جانب سے ہوا تھا، ابو ذر بھی اب پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔
وہ بھرپور طریقے سے اسے جتانا چاہتا تھا کہ اگر وہ اس کے لیے زیرو ہے تو صفا بھی اس کے لیے زیرو ہی ہے۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔